खबर के अंदर होती है कुछ और खबरें भी, कुछ अनकही, कुछ सुनी सुनाई। पीपल पार्टी की हुकूमत हो या मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, दोनों के दौर में जागीरदारों और सरमायादारों के वारे नियारे होते हैं, लेकिन ये मजदूरों के हकूक पर खुला जाता है। FM 90 के स्पेशल शो टू द पॉइंट में हम जाएंगे खबर से आगे और खाने पीने की जितनी भी अशिया है सबके सब मुद्दे सेहत है। वो इस काम में पानी ज्यादा है। पूछेंगे जिम्मेदारों से और लाएंगे आपके मसाइल का हल। हर हफ्ते की दोपहर 12 बजे टू द पॉइंट, सिर्फ हमारा FM 90 पर। FM 90 होम ऑफ हेड्स। चमलको दिल चाहता है हमारा हमारा FM। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा FM 90 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम टू द पॉइंट के पहले एपिसोड के साथ इमरान मलिक हाजिर खिदमत है। अब जानते हैं कि हमारा मुल्क किन किन मसाइल का शिकार है। हमारे आम लोग अब इस हद तक अवेयर हो चुके हैं कि हमारे मुल्क में कौन कौन से मसाइल हैं और किन मसाइल की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान किसी भी मुल्क में, न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क की सफारतकारी, किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी, किसी भी मुल्क का इस्तेहकाम उसकी मईशत से जुड़ा हुआ है। और आज 21वीं सदी में मईशत के तकाजे बहुत बढ़ गए हैं। जितनी ज़्यादा मुस्तहकम मईशत होगी उतना ही वो मुल्क दुनिया के नक्शे पर उभरेगा। हमारे मुल्क की हालत जो है वो कुछ अच्छी नहीं है, बल्कि काफ़ी अरसे से जब से पाकिस्तान बना है हमारी पॉलिसियों में कोई तसलसल नहीं है। हमारी मुआशी इस्लाहात जो हैं वो इस हद तक कारगर नहीं हो सकी। हमारे यहाँ बहुत सारे तजुर्बात किए जाते हैं और उन तजुर्बात से सीखने की बजाय फिर नए तजुर्बात किए जाते हैं। इन्हीं मौज़ूआत को लेकर आज हम पाकिस्तान के कारोबारी हलकों को, पाकिस्तान में बिजनेस को, पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं जैसे टेक्सटाइल सेक्टर जिसका एक मेजर सेक्टर है और फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके साथ एसोसिएटेड है, इस सेक्टर को क्या क्या मसाइल हैं और यहाँ पर किस किस किस्म के तजुर्बात किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, और उनसे जहाँ सनतकारों को, जहाँ कारोबारी हजरात को मुश्किलात का सामना है वहीं पर हज़ारों लाखों लोग भी उसका शिकार होते हैं। इस हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अशरफ गांधी साहब, एक्स सेंट्रल चेयरमैन ऑल पाकिस्तान यार्न मर्चेंट एसोसिएशन पाकिस्तान और एक्स जोनल चेयरमैन भी ये रह चुके हैं ऑल पाकिस्तान यार्न मर्चेंट एसोसिएशन के, और इसके साथ साथ ये जो है वो मेंबर भी रह चुके हैं ADRC कमेटी के जो सेल्स टैक्स के हवाले से बनाई गई थी। और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के मारूफ अखबार बिजनेस रिकॉर्डर के फैसलाबाद में कॉरेस्पॉन्डेंट, फैसलाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट मियां इफ्तिखार अहमद साहब। मैं आप दोनों शख्सियात को स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया। अच्छा जी, गांधी साहब, जैसा कि हमने तारुफ में आपने भी सुना, हमने एक बात की बड़ी, वो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, हमारे आम लोग भी उसको समझते हैं। आम बंदा इफेक्ट होता है जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, आम बंदा इफेक्ट होता है जब सब्जी महंगी होती है, आम बंदा इफेक्ट होता है जब रोटी महंगी होती है। जो हमारा सनतकार है, जो हमारा कारोबारी है, जो हमारा बिजनेस मैन है, वो किस तरह से इफेक्ट होता है, किन वजूहात की बिना पर, किन पॉलिसियों की बिना पर वो इफेक्ट होता है? जी, मैं FM 90 का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक अहम मौजू पर मुझे इज़हार ख्याल का मौका अता फरमाया। बुनियादी तौर पर जब कोई अवाम, किसी मुल्क के लोग उस मुल्क अपने लिए एक हाकम चुनते हैं, उनके लिए बुनियादी ज़रूरत ये होती है कि वो हुकूमत उनके मसाइल का मदावा करेगी। जी। हमारा अलमिया ये है कि जो लोग भी बरसरे इक़्तिदार आते हैं, मैं इस पूरी तारीख को, 63 साल की तारीख को अपने इस कैनवस में घुमाना चाहूँगा। 63 साल की तारीख में जो लोग भी बरसरे इक़्तिदार आए वो हमेशा एक ख़ास तबके से ताल्लुक़ रखते थे। सही। जैसे कि आपने अपनी तारीफी अल्फाज में ये कहे कि इस मुल्क की बुनियादी तौर पर हमने सही क़यादत हमें मैसर नहीं हुई। सही। क़यादत का मंबा हमेशा इस मुल्क का जागीरदार, मलक, जमींदार, सिंध, बलूचिस्तान, सरहद और पंजाब के इन फ्यूडल लॉर्ड्स के हवाले रहा है। बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो पाकिस्तान के क़याम के फौरन बाद हमने ये कोशिश की
کہ اس ملک میں کسی صورت میں کوئی جمہوری روایت کو جنم نہ دیا جائے. اس کے لیے ہم یہ انتظار کرتے رہے کہ بانی پاکستان کی رحلت کب ہو. صحیح, بڑی جیسے ہی رحلت ہوئی ہم اپنے ان مذموم عزائم کو برسر کار لانے کے لیے ہم نے ایسے ایسے قوانین بنائے جو کہ یقیناً اس ملک کی آئندہ بقا میں ایک بہت بڑی دراڑ کا باعث بنے. بالکل صحیح. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی بات کہ ہم نے جو اوائل میں ہی اپنی پالیسیوں کو ترتیب دینے کی کوشش کی, اسی وجہ سے آج ہم اپنے جسم کے ایک حصے سے کٹ چکے ہیں. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ اس کٹنے کے بعد بھی ہمیں آج تک یہ احساس نہیں کہ ہم اپنے جسم کے ایک حصے سے محروم ہو چکے ہیں. اب دیکھیے, میں یہ سوچتا ہوں, بہت دفعہ میں نے بھی سوچا کہ پاکستان کے قیام کے بعد پہلے تو بات یہ ہے کہ اس قیام کے پاس ہمارے پاس کوئی بلو پرنٹ نہیں تھا. 1935 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اکنامک کمیٹی بنائی تھی جس کے سربراہ تھے اے بی حلیم. جی جی. اے بی حلیم صاحب کے پاس 3 آدمی, 3 اس کمیٹی کے ممبران کی تعداد 3 تھی, جن کی 2 سال میں صرف 2 میٹنگیں ہوئی اور 2 سال میں اس کمیٹی کے اخراجات صرف 35 روپے تھے. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمیٹی نے اپنا فعال کردار ادا ہی نہیں کیا. اگر ہمیں مکمل اس بات کا ادراک ہوتا کہ ایک نئی مملکت کے ہم کل ذمہ دار لوگوں میں سے ہوں گے, تو ہمارے پاس سماجی, اقتصادی, سیاسی ہر ایک پالیسی کا ایک بلو پرنٹ تیار ہوتا, ایک لاہ عمل ہوتا جس کے مطابق ہم عمل کرتے. چونکہ یہ پاکستان کا قیام بھی 1 سال پہلے ہو گیا تھا. یہ عمومی طور, اصولی طور پہ تو یہ طے ہوا تھا کہ 1948 میں ہوگا. شاید انگریزوں کو جانے میں بہت جلدی تھی, اور شاید وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک ریختہ سا, ایک ٹوٹا پھوٹا ایک حصہ مسلمانوں کے حوالے کیا جائے, تاکہ یہ اپنے قیام کے بعد جب تک یہ رہیں یہ ایک شکستہ ذہن کے بھی حامل ہو جائیں اور ان کو اپنے ملک کی شکستگی کا بھی ڈر لگا رہے. صحیح. اعتزاز نے ایک جگہ مجھے خود بہت اچھی بات کی کہ پاکستان کے قیام کے بعد بھی ہم نے اسے ایک سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے چلانا کی کوشش کی. ہم نے پہلے دن سے اسے ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی کوشش ہی نہیں کی. ہمیں یہ ڈرایا جاتا رہا کہ ایک دشمن ہندوستان ہمارے سر پہ بیٹھا ہے, تو ہمیں اپنے تمام وسائل اسی شعبے میں دے دینے چاہیے تاکہ پاکستان کی سیکورٹی کو برقرار رکھا جا سکے. صحیح. اگر ہم پہلے ہی دن سے پاکستان کے ویلفیئر اسٹیٹ کے حوالے سے گفتگو کرتے تو یہ کبھی نہ ہوتا کہ اوقاف کے حوالے سے ایسٹ پاکستان میں کوئی اور قانون ہوتا اور ویسٹ پاکستان میں کوئی اور قانون ہوتا. ویسٹ پاکستان میں اوقاف کی جاگیروں کے حوالے سے جو قانون بنا, اس سے اس ملک میں فیوڈلزم کو پروان چڑھایا گیا. اور آپ دیکھیے, جو پاکستان کے قیام کے بعد اتنا عرصہ ہمارے حکمران رہے, انہوں نے مسلم لیگ کب جوائن کی. مسلم لیگ جوائننگ کے ان کے پنجاب میں 1946 کے ارد گرد کے لوگ ہیں, تو وہ کمیٹڈ نہیں تھے. انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر ہم کانگریس میں گئے تو ممکن ہے کہ ہماری تمام جاگیریں چھن جائیں گی. انہوں نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مسلم لیگ کو جوائن کیا. یہ مسلم لیگ سے یقیناً کمیٹڈ نہیں تھے. یہ تو بالکل بنیادی بات ہے. اب جب آپ آتے ہیں موجودہ مسائل کے حوالے سے, ایک بات مجھے آپ کی باتوں سے بڑی دلچسپ یہ رزلٹ نکلا ہے کہ میاں صاحب, ہماری ترجیحات میں معیشت ہماری ترجیح نہیں رہی, دفاع ہماری ترجیح رہا ہے, ہمارا اقتدار ہماری ترجیح رہا ہے, ہماری معیشت کا استحکام اور عوام کی بہبود یا خوشحالی ہماری ترجیح نہیں رہی. میں تو یہی پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ معیشت کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی بلو پرنٹ ہی نہیں تھا. کسی چیز کو چلانے کے لیے بنیاد سب سے اہم چیز ہوتی ہے. اگر آپ پرائرٹی سیٹنگ پہ آئیں تو آپ آپ کوئی پرائرٹی سیٹ کر کے آپ کوئی لاہ عمل کوئی پلان آف ایکشن بنا سکتے ہیں, لیکن وہ بھی نہیں بنایا جاتا. جی, آپ سے بالکل اتفاق ہے. اس میں یہ تھا کہ جو بلو پرنٹ کی بات کر رہے ہیں نا گاندھی صاحب, جی جی, یہ بلو پرنٹ نہ تو پاکستان بننے سے پہلے تھا اور نہ ہی یہ بعد میں بنایا جا سکا. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو ملک میں مہنگائی ہے وہ بھی اس بلو پرنٹ کی کمی کی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر بلو پرنٹ ہم لوگ بنا سکیں
تو میرا خیال ہے کہ آج پاور سپلائی کا جو شارٹ فال 2-3 ہزار میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے وہ نہ ہوتا. پانی کے مسائل ہمارے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور یہ ساری جو ہیں ہم کسی جگہ بلو پرنٹ آج تک بنا ہی نہیں سکے. ایگزیکٹلی. دیکھیں 2000 اگر جائیں نا ہم لوگ 2000 میں 2000 سے لے کر 2007 تک ہماری افراط زر کی شرح کانسٹنٹ رہی ہے 5.5%. ہمارے ملک میں پیسہ بہت آتا رہا ہے. پیسہ آتا رہا، باہر سے آیا، کہیں سے آیا، مشرف صاحب کی پالیسی لے کے آئی جو بھی تھا، لیکن اس نے ہماری افراط زر کی شرح 5.5 رکھی. جی. لیکن جس وقت 2007 کے بعد ہماری حکومت گئی ہے تو 2007 میں 6.4 پہ چلے گی. وہ تھوڑا سا جو اکنامیکل بحران آیا باہر ہمارا اس کی وجہ سے اس پہ چلے گی. اس کے بعد جو لگاتار اس کا اضافہ ہوا ہے 2008 تک یہ 21.5 پہ تھی. افراط زر کی شرح 21.5 پہ اندازہ کریں. اور مارچ 2008 جس وقت آیا تو یہ تھوڑی سی گری ہے 14.1 پہ گئی ہے اور کرنٹ جو اس وقت ہے وہ 37.5% تک خط غربت سے لوگ نیچے چلے گئے ہیں. لیکن اور افراط شرح جو ہے ہماری وہ اس وقت جو ہے وہ ہے 23.9%. 23.9% اور ہمارے 37% لوگ 37.5% لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے چلے گئے ہیں جن کو اس وقت کھانے کو کچھ نہیں مل رہا. مجھے ویسے اس سے بھی اختلاف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غربت کی لکیر کے لوگوں کی شرح جو ہے نا یہ 37% سے بھی زائد چلی گئی ہے. یہ سرکاری مڈل کلاس جو ہے نا وہ بھی آلموسٹ اس وقت غربت کی لکیر کے قریب پہنچ گئی. گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ انفلیشن اس وقت 15 پوائنٹ کتنا ہے. حقیقت انٹرنیشنل ایجنسیز مثلا ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ اس کو جیسے کہ افتخار صاحب نے بتایا 23 سے اوپر گردانتے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ کسی چیز کو کسی حکومت کی کارکردگی کو ناپنے کے اس سے پہلے ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس ملک کے پر کیپٹا انکم کو معیار بنایا جاتا. لیکن ڈاکٹر محبوب الحق صاحب جب تشریف لائے ضیاء الحق صاحب کے دور میں انہوں نے اس میں ایک ترمیم کر دی اور بڑی بنیادی اور صحیح ترمیم کی. اس نے کہا ایسا پر کیپٹا انکم ہمیں بالکل نہیں چاہیے جو گراس روٹ تک منتقل نہ ہو. ایک آدمی $1,000 کما رہا ہے تو ایک وقت میں وہ $2,000 کما لیتا ہے، دوسرا آدمی $2 کما رہا ہے وہ $1 کماتا ہے، پر کیپٹا انکم تو 1,000 ہو گئی. اس نے کہا اس نے نئی ایک ٹرمینالوجی جس کو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کا نام دیا گیا. اس نے کہا یہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو ناپنا چاہیے کہ آیا اس ملک میں جو ترقی ہوئی ہے وہ ایک عام آدمی تک گراس روٹ تک پہنچی ہے کہ نہیں. اگر نہیں پہنچی تو پر کیپٹا انکم جتنی مرضی بڑھ جائے وہ تو ایک خاص طبقے کی آمدنی بڑھنے کی وجہ سے پر کیپٹا انکم بڑھ گئی ہے. اسی طرح لیٹلی فرانس کے صدر سرکوزی صاحب نے امریتا سن اور یہ سارے اکانومسٹ کے تحت ایک کمیٹی تشکیل دی جنہوں نے انہیں یہ طے کرنا تھا کہ اس دنیا میں معاشی استحکام اور معیشت کے فروغ کے لیے کیا معیار مقرر کیا جائے. صحیح. وہ بھی انہوں نے ایک بڑی ڈیٹیل رپورٹ دی ہے وہ پڑھنے والی ہے کہ پر کیپٹا انکم ایک بیکار اور غلط معیار ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں کچھ ترمیم کی ہے انہوں نے وہ بھی جلدی منظر عام پہ آ جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال ایک بڑی گمبھیر ہے. لوگ شدید پریشانی کے عالم میں پھر رہے ہیں. حکومت اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارے یہاں پر کیپٹا انکم بڑھ گئی ہے، ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے، ہمارے یہاں ریمیٹنس بات سے بڑھ گئی ہے، ہم بہترین بھکاری ثابت ہو رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اگر مجھ سے کوئی کہے کہ چند جملوں میں پاکستان کا حل ڈھونڈ لیں تو میں ان کو بہت اچھی پرسکرپشن پچھلے 2 سال سے میں اس کی تبلیغ کر رہا ہوں کہ ہم غریب ملک ہیں. جب ہم غریبوں کی طرح رہنا سیکھ لیں گے تو ہمارے تمام معاشی مسائل کا حل ہو جائے گا. سر ہمیں غریبوں کی طرح رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم غریبوں کی طرح رہ رہے ہیں اور ہماری عوام رہ رہی ہے، ہمارے حکمران نہیں رہ رہے. نہیں حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں نا. ویسے ہماری ایٹیٹیوڈ بھی ہے نا. ایک آدمی ہے 2 کروڑ کی کار لے آتا ہے، 2 کروڑ سے کتنے گھر آباد ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھیں نا سر 2 کروڑ کی کار کتنے % لوگ افورڈ کر رہے ہیں. لیکن یہ اقتدار کے ایوانوں کی بھی بات ہے نا. اقتدار میں آپ دیکھ لینا ایک آدمی صدر ہے، صدر کے پاس اس کے پاکستان کے جس شہر میں اس کے پاس گھر ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس کا رتبہ حاصل کر لیتا ہے. پرائم منسٹر کا لاہور میں 2 کوٹھیاں ہیں، وہ پرائم منسٹر ہاؤس کا اس کے تمام اخراجات ہوئے ہیں. یہ بات نہیں ہوتی. بات بنیادی یہ ہوتی ہے
کہ بے شک اس میں اخراجات میں مائکروسکوپک چینج آئے، لیکن بات یہ ہے کہ انہیں دیکھ کر بے پناہ لوگ اپنی زندگی کو سادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران صاحب جو بات کہہ رہے ہیں نا، ویسے بڑی دلچسپ ہے کہ ہم لوگ رہ رہے ہیں غریبوں کی طرح، واقعی غریبوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس باسمتی چاول جو ہے وہ 125 روپے کلو ہے۔ ہم اس تنخواہ میں ہم کس طرح افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہم بناسپتی گھی 180-85 روپے میں خرید رہے ہیں، لیکن اگر 3 سال کا آپ فرق دیکھیں نا، 200% سے زیادہ 3 سال میں یہ جو گورنمنٹ کے آئے ہیں، جو عوامی گورنمنٹ ہے ہماری، 35 روپے جو چاول فروخت ہو رہا تھا وہ اس وقت 125 روپے ہے۔ مسور کی دال 85 روپے میں جو مل رہی تھی ہمیں، وہ اس وقت 110 روپے تک چلے گئی ہے۔ بیسن 35 روپے تھا، وہ 80 روپے ہو گیا ہوا ہے۔ کھلا گھی جو 54 روپے میں ہم لوگ خرید رہے تھے، وہ اس وقت 160 روپے میں مل رہا ہے۔ یہ چیزیں وہ میں آپ کو گنوا رہا ہوں جو ہماری عام ضرورت کی ہیں۔ 300 روپے والا گوشت جو ہے وہ 550 روپے میں، خشک دودھ جس کی ہم لوگ چائے پیتے ہیں وہ 310 روپے میں مل رہا تھا ہمیں لیٹر، آج 460 روپے میں مل رہا ہے۔ اچھا، ہماری سیلری نہیں بڑھی، انکم نہیں ہماری بڑی، ہماری انکم نہیں بڑھی، ہماری انکم وہیں پہ کانسٹنٹ وہیں پہ رکی ہوئی ہے، اور ہماری جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ ویریبل ہو گئے ہیں، وہ بہت بڑھ گئے۔ خریداری کم ہوئی ہے۔ یس خریداری کم ہوئی ہے۔ اچھا، ایک یہاں سے ہم لیٹس گیٹ ٹو دا پوائنٹ۔ ہمارے گاندھی صاحب، آپ اتنے عرصے سے، بہت کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے بلکہ آپ بزنس سیکٹر میں انوالوڈ ہیں، آپ ایکٹیو رول بھی کرتے رہے۔ بہت ساری حکومتوں کی پالیسیاں آپ نے دیکھی جنہوں نے براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ بزنس کو افیکٹ کیا۔ موجودہ حکومت میں اور اس سے پچھلی حکومتوں میں کیا ڈفرنس آپ دیکھتے ہیں پالیسیوں کے حوالے سے؟ کیا بزنس فرینڈلی پالیسیز بنانے میں کامیاب رہی ہیں یا نہیں رہی ہیں؟ موجودہ حکومت، خاص صوبائیت ہو یا صوبائی حکومت ہو، خواہ یہ سینٹرل حکومت ہو، بنیادی طور پہ ابھی میری ڈاکٹر زیمہ اور اکرام الحق سے بات ہو رہی تھی، جی وہ کہہ رہے تھے یہ ان کے پاس کوئی پالیسی کا تصور ہی نہیں ہے۔ ایک آج نوٹیفیکیشن نکالتے ہیں، چند آدمی بیسٹ انٹرسٹ کے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، شام تک اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ پالیسیاں تو وہ ہوتی ہیں کہ اس کو غور و خوض کے بعد میٹیکولسلی پراپرلی سوچ سمجھ کے اس کی تشکیل دی جائے۔ ایڈ ہاک، ہمارے ہاں پالیسیاں بھی ایڈ ہاکزم کی بنیاد پر ہوتی ہیں، اور ایڈ ہاکزم کی بنیاد پر فیصلے کو میں ایک کوئی مستقل فیصلہ مانتا ہی نہیں ہوں۔ جب تک اس ملک کے ارباب اقتدار ہر طبقے سے، ہر جگہ سے، وہاں پر اگر ہم پوری سوچ سمجھ کے کوئی فیصلے نہ کریں تو ہمارا جو حشر یہ ہو رہا ہے، یہ تو حشر کچھ نہیں رہا۔ میں پچھلے 2 سال سے لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس سے بھی برے مسائل اور بری حالت کا شکار ہم لوگ ہوں گے، تا وقت کہ ہم لوگ ان ارباب اقتدار لوگوں کو یہ ثابت نہ کریں کہ ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں۔ جب ہم اپنے حقوق کے لیے نہیں لڑیں گے تو ہمیں وہ حقوق دیں گے بھی نہیں۔ یہ کلمیہ ہے کہ حقوق حاصل کرنے، حقوق چھینے جاتے ہیں، حقوق حاصل نہیں کیے جاتے۔ اور یہ میں آپ دیکھیں، آپ لیٹسٹ سینٹرل حکومت جو ہے، اس کے پاس تو کوئی پالیسی نہیں ہے۔ ٹیکسیشن کی پالیسی ان کو بالکل ناکام۔ جو جی ڈی پی کی گروتھ تھی جس وقت انہوں نے سنبھالا تھا، کم سے کم اسے تو مینٹین رکھتے۔ آج جی ڈی پی کی جو پروجیکٹ ہو رہی ہے نا، وہ بٹوین 2 and 3% ہے۔ اور آپ دیکھیں، اچھا ایکسپورٹ گروتھ کو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے 17-18 ارب ڈالر پہ لے گئے، تو آپ کو حیران ہو گیا کہ یہ 17-18 ارب ڈالر جو ایکسپورٹ گروتھ ہوئی ہے، یہ ایکچوئل والیوم میں نہیں ہوئی، بھاؤ ہی 3 گنا بڑھ گئے ہیں دنیا میں انٹرنیشنل۔ کبھی یہ کسی آدمی نے سوچا ہے؟ آپ کا ایکسپورٹ ریٹ تو شاید وہی ہو یا کم ہو۔ مجھے ایکسپورٹ ریٹ بڑھ گیا نا۔ نہیں مطلب ریشو بڑھ گیا، آپ کا ایکسپورٹ والیوم چاہے اتنا ہی ہو جتنا پہلے تھا، میرے خیال میں اس سے کم ہوگا، والیوم کم ہوگا، لیکن یہ ہوا ہے کہ جو ریٹ بڑھے ہیں نا، اس کی جو پرائس جو تھی آپ کو اگر پہلے ہم 1 میٹر $1 میں بیچتے تھے نا، اگر وہ اب 1 میٹر ہمارا بک رہا ہے $1.50 میں، تو گیا تو 1 ہی میٹر ہے نا، نمبرز تو بڑھ گئے، نمبر وہ ریمیٹنس تو $1.50 پہ آ گئی، کوانٹٹی وائز نہیں ہم بڑھے، پرائس وائز بڑھے۔ دیکھیے افتخار صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، اور انہوں نے بڑی توجہ کے ساتھ تمام چیزوں کے بھاؤ حاصل کیے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اس ملک میں پروڈکشن بڑھائیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اور پروڈکشن بڑھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ انرجی۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اس سے 2 چیزیں ایفیکٹ ہوں گی، 2 چیزیں اس سے ہم حاصل کر سکیں گے۔ ایک تو مہنگائی پہ کنٹرول کر سکیں گے، ایک اس ملک میں جو سب سے بڑی لا اینڈ آرڈر کا سچویشن پیدا ہو رہا ہے وہ بے روزگاری کی وجہ سے۔
اگر ہم ان دونوں مسائل کو حل کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اس ملک کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے پروڈکشن کے اوپر اپنی ہم پورا زور دیں, اور پروڈکشن کی ضروریات انگریڈینٹس حاصل کرنے کے لیے جو انگریڈینٹس ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوئی بات کریں. اس کے بعد اگر پروڈکشن حاصل کریں گے تو ہماری بے روزگاری میں کم ہوگا. جب بے روزگاری کا